वेलकम बैक एक बार फिर महफिल रमज़ान में खुश आमदीद। और आज वक्त का मुकाबला सख्त है वाकई, लेकिन कल से इंशाल्लाह सब चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। आज चूँकि जितने भी सेगमेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन भी है, आपसे लोगों की मुलाकात भी है, तो उसमें ज़रा वक्त लग जाता है। उलमा कराम का पैनल यहाँ पर मौजूद है। रमज़ान एक बार फिर हम रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं, ये रमज़ान हमारा इस्तकबाल करता है, यही सवाल लेकर, और फिर हमें कैसा इस्तकबाल करना चाहिए, इसको गुजारना कैसे चाहिए। फजल सुभान साहब आपसे आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब भी, मैंने आज पहले भी सवाल किया कि जब न्यू ईयर में दाखिल होते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है हमारा कि जी जिम करना है, हेल्दी खाना है, डाइट पर अपने फोकस रखना है और नमाजें पूरी पढ़नी है, कोई नमाज मिस ना हो। तो रमज़ान रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद पर सहाबा इकराम को मुतवज्जे फरमाया तुम्हें पता है माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, क्या तुम्हारा इस्तकबाल करने और किसका तुम इस्तकबाल करने जा रहे हो। सहाबा इकराम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि क्या कोई वही नाजिल होने वाली है? आपने फरमाया नहीं। क्या कोई दुश्मन हमलावर होने को है? फरमाया नहीं। फरमाया वो महीना आ रहा है जिसकी पहली रात में अल्लाह अब अहले क़िबला की बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में ये अज़म कर लें कि 30 रोज़े रखने के बाद रमज़ान से पहले वाली रूटीन में और अब में, पहले वाले तक़वे में, आमाल में और अब में फ़र्क आ जाए। 30 दिन दानिश भाई आप एक्सरसाइज करने के बाद अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करते हैं और उस पर खुश होते हैं। हम 30 दिन अनवारात और तजल्लियात और बरक़ात के महीने से गुजरने के बाद खाना पीना छोड़कर मलकूती सिफ़ात अपने अंदर रखने के बावजूद भी ईद का चांद देखने के बाद मस्जिद खाली हो जाती है और हमारे आमाल का नूर नहीं रहता। तो ये वक्त का ज़िया है। जैसे मार्ट से सामान लिया जाता है, तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, आओ तक़वे का तोशा और तक़वे का सामान अपने साथ लेकर जाओ, यही बेहतरीन तक़वा है। और रमज़ान का मकसद खुद अल्लाह ने कुरान में बतला दिया। तुम पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ हुए? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। किताब क्यों नाजिल हुई? हुदल लिल मुत्तक़ीन, तक़वा आ जाए। हज और उम्रा क्यों करना है? तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तक़वा अल्लाह से डरना और अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। और आखिरी बात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से जब किसी ने पूछा तक़वा क्या है, फरमाया अपनी तन्हाइयों को, खिलवतों को पाक करने का नाम तक़वा है। आज अवाम की जलवत ख़राब है तो ख़वास की खिलवतें पाकीज़ा नहीं। अल्लाह हमें अपनी तन्हाइयों को पाक करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। कुबैल मेहदी साहब, यही सवाल आपसे, इसी की कंटिन्यूटी में, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि आप इग्नोर करें उन लोगों को जो कहते हैं कि रमज़ान में अगर तुम ज़्यादा रिलीजियस हो गए तो ये हिपोक्रेसी है। ये तो है, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई पूरा साल उतना ही रिलीजियस रहता है जितना हम रमज़ान में होते हैं। तो टारगेटिंग द रियलिटी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई एक शख्स है जो पूरा साल उस तरह से नहीं दीन को फॉलो करता, लेकिन रमज़ान में वो कहता है जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने सही वाला रिलीजियस, मैंने कोई नमाज भी नहीं छोड़नी, तरावी पूरी पढ़नी है, सारी चीज़ें। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को क्या हम कहेंगे कि हिपोक्रेसी है, या हमें कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो रमज़ान में तो एटलीस्ट ट्राई करें, अल्लाह ताला बरकत डाले बाकी महीनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख्याल में ये हिपोक्रेसी नहीं है बल्कि तौफीक है। रमज़ान मुबारक खुद एक ऐसी सादत है जो हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे। हदीस का मफ़हूम यह है कि क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना तुम तक आ रहा है। एक है बैतुल्लाह, एक है शहरुल्लाह। बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है, अल्लाह उसमें रहता नहीं है, अल्लाह हर जगह पर है, लेकिन अल्लाह से मंसूब है वो। इस तरीके से ये माह अल्लाह से मंसूब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जब वो हरम मकानी है ना बैतुल्लाह, ये हरम ज़मानी है। एक मकाम का हरम है जहाँ हम जाते हैं, खाने काबा, तो खाने काबा में भी तो हम बहुत सी वो चीजें छोड़ देते हैं जो यहाँ पर कर रहे होते हैं। क्या बात है। तो वो भी तो तौफीक होती है ना, वो मुनाफिकत थोड़ी होती, वो तौफीक होती। वो हरम और खुदाए मुताल के वजूद का वो एहसास होता है कि इंसान कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, जंगो जिदाल यहाँ नहीं कर सकता, सबुश्तम यहाँ नहीं कर सकता, कोई बुरी बात यहाँ नहीं कह सकता। अगर कोई जाहिर में हलाल काम है लेकिन वैसे बुरा काम है, मसलन सिगरेट नोशी, हरम में कर ही नहीं सकता कोई, कहते हैं मैं सोच ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हरम की हुर्मत है।
بس جیسے وہ حرم مکانی کی حرمت ہے نا، ویسے حرم زمانی کی بھی ایک واہ حرمت ہے. واہ واہ، کیا کیا بات جو حرم زمانی کی حرمت ہے نا، اس کی شان یہ ہے، حرم مکانی کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، آپ ٹکٹ لیجئے، ویزا لیجئے، تو ہر ایک نہیں جا سکتا، صاحب استطاعت پہنچتا ہے. لیکن حرم زمانی رمضان وہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب کے پاس خود چل کر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک بلیسنگ، خود توفیق چل کر آ رہی کیا ہے. بات. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک توفیق ہے، ایک سعادت ہے. اور آہستہ آہستہ جب انسان اللہ کے حکم سے اس مہینے میں حلال چھوڑنے کا عادی ہو جائے، کھانا پینا حلال ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے نہیں ہم نہیں کھاتے، یعنی روزہ اتنا یقین پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ تنہائی میں بھی میں نے کسی روزے دار کو نہیں دیکھا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا نا، میں پی لیتا ہوں تھوڑی دیر کے پانی، ایک گلاس پی لیتا ہوں. میں نے ایک یوٹیوب پر ایکسپیریمنٹ دیکھا تھا، سوشل ایکسپیریمنٹ. ایک نان مسلم تھے، وہ کھڑے ہو گئے، مسلمان گزر رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ان سے کہا کہ یہ لیٹسٹ آئی فون آپ کو دیتا ہوں میں، ایک گھونٹ پانی پی لو. 100% نے نہیں پیا، جی انکار کر دیا. زبردست. رمضان ہمیں یہ یقین دلوا دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں سے یہ چاہتا ہے کہ جیسے تم میرے کہے پر ایک مہینہ حلال چھوڑ دیتے ہو، 11 مہینے حرام چھوڑ دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ایک ہے، لائیو عمران خان کالر جی صاحب، پھر آپ ہمارے کے ساتھ بھی آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تمام علماء کرام کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے، بڑی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک علماء کرام سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، میری درخواست ہے کہ علماء کرام ذرا سے جواب مجھے عنایت فرمائیں. سوال اصل میں یہ ہے کہ بچپن سے ہم لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بازاروں میں لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں. ہر گلی کے کونے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ منافع خوری کرنا، 2 نمبری کرنا، ملاوٹ کرنا، موبائل چھیننا، 2 نمبری کے کام کرنا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بند ہے، نعوذ باللہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ انسان ہی شیطان کا روپ دھار لیتا ہے. تو علماء کرام سے ذرا اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی درکار ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ آ سمجھ گیا. میں آ بھائی بہت بہت شکریہ، بہت ویلڈ کوشچن ہے عمران خان صاحب. آپ سے اسی کی کنٹینیوٹی میں ظاہر ہے یہ رمضان اور ہم جیسے بات کریں استقبال کرتے ہیں، تو استقبال ہم اپنے مہمانوں کا کرتے ہیں. ہر مہمان کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ جی فلاں گیسٹ آ رہا ہے، اس کا یہ پروٹوکال ہونا چاہیے. یہ تو سب سے بہترین مہمان ہے، اس کا پروٹوکال کیا ہونا چاہیے. اور جو میرے بھائی نے سوال پوچھا، اگر شیطان بند ہے تو یہ کون سے شیطان ہیں جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں، منافع خوری کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے گناہ ہیں، کے کام تو ناپ پھر توڑ بھی ہو رہے ہیں. کر اگر شیطان قید ہے تو یہ گناہ کون کے سے کام تو شیطان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دونوں سوالات کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں. جو آپ نے کہا رمضان کے پروٹوکولز کیا ہیں، تو اس میں ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان سے ایک دن پہلے یعنی شعبان المعظم کے لاسٹ ڈے ایک خطاب فرمایا، اور اس کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ تھی کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ وہ شائع فگر ہونے والا ہے. اب اس میں پوری تفصیل ہے، لیکن اس میں ایک جملہ بڑا نبی علیہ السلام نے کلید ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. اب صبر کا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا جو سب سے مین پروٹوکول فالو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، جہاں ہم کھانے پینے اور اپنی ازواج کے ساتھ تعلقات کو روکتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر، وہاں ہمارے جو پورا جسم ہے، ہمارے پورے اعضاء ہیں، ان تمام کو بھی ہمیں صبر کروانا ہے. یہ صبر کروانا ہے گناہ سے. اسی طرح اپنے نفس کو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ٹھہرانا ہے. یہ جو کوسچن ابھی ہمارا چل رہا تھا کہ جناب ہم روڈز کے اوپر دیکھ رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. ابھی یہ جو عصر سے مغرب کا اسپیشل ٹائم ہے جب روزہ کھلنے والا ہے، لوگ آڑی ٹیڑھی گاڑیاں بھگا رہے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بہت سارا ہیپیزرڈ ہوتا ہے. تو اصل بنیادی بات یہ کہ ہم اس کی اساس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ صبر کا مہینہ ہے. بھئی گھر میں روزہ کھولنا کوئی فرض تھوڑی ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنا کوئی فرض تھوڑی ہے. ہم اگر گھر پہنچ جائے بہت اچھی بات ہے، اگر روڈ کے اوپر افطار کا ٹائم ہوتا ہے روڈ پہ افطار کر لیں، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ کہیں بھی رمضان کا مقصود نہیں ہے. تو اس کا سب سے اہم پروٹوکول یہ ہے کہ میں اور آپ صبر کو اختیار کریں. جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ جناب یہ تمام شیطانی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حدیث میں تو ہے کہ وہ سلسلہ شیاطین، شیطان قید کر دیے گئے. تو اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نفس کا ابھار
وہ بھی انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا اچھا۔ ہے. تو اب شیطان اس کے اندر بے شک قید ہے، لیکن میرا جو نفس میرے ساتھ ہے وہ ہم مجھے گناہ کے اوپر ابھار رہا ہے. پھر قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسان اور شیطان ان دونوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے وساوس آ رہے. اس کا مطلب ہے بعض اوقات ہم انسانوں کو بہکاوے میں آ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورا سال جو 11 مہینے ہیں ہم نے تو اس میں شیطان کی کامل اتباع اختیار کی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم اتنے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا استاد 1 مہینے کے لیے بند بھی ہو جائے تو ہم اس کی تمام باتوں کو جاری و ساری رکھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا حل یہ ہے کہ 11 مہینے بھی شیطان کے چنگل سے خود کو بچائیں، 11 مہینے بھی تقوی کو اختیار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ پھر ہم 12واں مہینہ جو آئے گا اس میں گناہوں سے بھی بچیں گے اور شیطانی اعمال سے بھی خود کو محفوظ رکھیں گے. عامر صاحب یہ جو پروٹوکول کی ہم بات کرتے تھے، دانش آپ سوال پوچھیے. جی کوشچن یہی ہے جو انہوں نے جواب دیا. پروٹوکول کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایٹیکیٹس بھی تو کچھ ہے نا ہمارے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے جیسے ہی آپ کہیں باہر ملک سے آئیں اور کراچی کے ایئرپورٹ پہ خاص ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترے، آپ کو سب سے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ ہم چونکہ اب عالم اسلام کی تو نہیں، ہم یہ پاکستانی جو بات جو کرتے ہیں ان کی زیادہ بات کر رہے ہیں. ہمارے اندر اوور آل یہ ایٹیکیٹس کی کمی ہے. رمضان میں ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے جس کو پورا سال لے کر چلیں؟ عامر صاحب یہ بتائیے. ہمیں رمضان میں آپ نے نوٹس کیا وہ غصہ کیوں زیادہ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا موضوع چل رہا ہے اور رمضان المبارک گناہوں کو جھلسانے کے لیے ہے. رمضان رمض سے نکلا ہے اور رمض شدت کی گرمی کو کہتے ہیں. اور یہ جس طرح کوئی آگ ہوتی ہے جو کسی کو اگر اس بھٹی میں ڈالا جائے تو کندن بنا دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح رمضان میں ایک گناہگار انسان بھی جب رمضان گزارتا ہے تو وہ اس سے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے. اور جس طرح مفتی صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا خود اللہ رب العالمین نے اہتمام فرمایا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ اس ساتھ ساتھ جہنم کے دروازے بند بھی کر دیے جاتے ہیں. جی. جس طرح جب گھر میں اے سی لگتا ہے نا، یا اے سی آن ہوتا ہے یا نیا نیا کہیں اے سی لگ رہا ہوتا ہے تو وہاں جتنے بھی روزن ہوتے ہیں، جو بھی جہاں سے باہر کی ہوا آ رہی ہو، ونڈوز پر، ان کو سب کو پیک کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہوا بھی نہ آئے. اور پھر اللہ رب العالمین کا ایک نظام اور بھی ہے کہ صفت شیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو اثرات ہیں وہ محدود کر دیے جاتے ہیں، ان کا پاور محدود کر دیا. جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی فائی کے سگنل جو ہیں وہ کس طرح یعنی کنٹرول کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ جگہ پر نہیں آ رہے سگنل، پریشانی ہو رہی، تو وہ بھی اسی طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں لیکن مکمل ختم نہیں ہوتے بہرحال. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بنیادی طور پر خود برائی پر ابھارتا ہے. خواہشات نفسانی ہیں، انسان کی اپنی ایسی فطرت ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ بس انا ولا غیری، سب سے زیادہ امپورٹنس مجھے ملے، سب سے زیادہ ٹائم مجھے ملے، سب سے زیادہ اہمیت مجھے ملے، سب سے زیادہ پروٹوکول مجھے ملے، اور سب سے زیادہ میں لے لوں، دینے کو میں کچھ نہ دے سکوں. تو یہ جو فطرت ہے اس کی تربیت اگر نہ ہوئی ہو تو چاہے رمضان ہو، چاہے حرم شریف ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، چاہے وہ مکان ہو یا زمان ہو، انسان اپنا جو شیطانی پن ہے وہ دکھا دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یعنی ایسے مواقع بھی قبرستان میں دیکھ لیجئے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے لیکن وہاں پر بھی بہت سے لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مفتی عمران صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے ٹیوشن اتنی لے لی ہے کہ اب ہمیں مزید ان سے اگر چھٹی بھی ہو جائے نا تو ہم آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں غصہ زیادہ آتا ہے، تو دیکھیے رمضان المبارک ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام ہے، یہ اصل میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے. اور غصہ انسان میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، بہتر ہوں، مجھے ٹریٹ صحیح نہیں کیے جا رہا ہے. اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں سب سے کمتر ہوں، سب سے چھوٹا ہوں، سب سے عاجز ہوں، اللہ نے مجھ پہ زیادہ انعامات و اکرامات کیے ہوئے ہیں، مجھے دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کو ریلیف دینا ہے، تو پھر شاید غصہ نہ آئے. اور ایک بہت پیاری بات جو ہمیں ڈرائیور صاحب سہولت دے رہے تھے اور ہمیں لے کر آ رہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا، مفتی عمران صاحب بھی تھے، کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر غصہ آ رہا ہے لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا اصل میں جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو ہلکے پھلکے تھوڑا بہت نکوٹین لے رہے ہوتے ہیں، اور جب شروع رمضان آتا ہے نا، شروع کے جو 4-5 دن ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت انہیں بہت شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بنیادی بات جیسا کہ آپ نے رابعہ بہن نے فرمائی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا کراچی میں، جہاں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں یا اپنے گھر اور محلے کی بات کرتے ہیں یا مساجد کی بات کرتے ہیں،
ہمارے یہاں جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت- جی، بہت tolerance زیادہ۔ اتنے مسائل میں مبتلا ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں گھر کی جو خاتون ہے نا وہ رمضان آنے سے پہلے اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیتی ہے سنیں رمضان آ رہا ہے خرچہ زیادہ ہوگا. بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں اس دفعہ ہمیں یہاں سے سوٹ لینے ہیں, یہاں عیدی جانی ہے, یہ خرچے ہیں. میں ایک عام یعنی جو نارمل گھرانے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. تو ایک بندہ اسٹریس میں آتا ہے, نہ اس کا عبادت میں دھیان لگ رہا ہے, ٹوٹلی اگری, نہ اس کا روزے میں دھیان لگ رہا ہے. وہ اس فکر میں ہے کہ میں گھر کیا لے کے جاؤں گا, وہاں سے کیا کماؤں گا, کس کو کیا دوں گا, ہاں, کس اس کے طرح بعد دوں کی گا, ٹینشن بھی تو ہے. اس ٹینشن اسٹریس میں ہے. ہم نے رمضان لیکن ایک کو جملہ خواتین کے آپ کی لیے اجازت سے عرض جی, کرنا جی, چاہوں جی, گا. جی, بالکل. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفات اس رب کی ہیں جو عالمین کا رب ہے. ایک بندہ مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ نہیں پال رہا اپنے آپ کو, وہ نہیں پال رہا اپنے گھرانے کو, وہ نہیں پال رہا اپنے خاندان کو, کوئی ہے جو اس کو پال رہا ہے. اس رب پر یقین رکھنا چاہیے. اچھا, فی السماء رزقکم, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تم آسمان والے سے لو لگاؤ اور زمین والوں پہ رحم کرو, تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. گھر میں اگر صرف مرد اور عورت کو ہی دیکھیں, میاں بیوی کو, عورتوں کا اس وقت رمضان بن گیا ہے کہ سحری میں کیا بننا ہے, لوازمات کیا ہونے چاہیے, افطار کے وہ صرف فرض نمازیں پوری کرتی ہیں اور پھر کچن میں گھس جاتی ہیں. اور مردوں کا یہ ہو گیا ہے کہ اسٹریس, فوکس یہی ہے. جتنی زیادہ افطاری بننی ہے اتنا ہی میں کسی کو ڈس اپوائنٹ نہ کر دوں. یہ ہم صرف عورتوں کی آج کل تو مہنگائی اس قدر ہے کہ وہ ٹینشن اس بات کی بھی رہتی ہوگی مردوں کو کہ یار ہم نے پیسے جمع کر کے یا پھر کسی طرح, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دن پہ دہاڑی پہ ہوتے ہیں جنہوں نے دن میں کمانا ہے, دن میں ہی بنانا ہے, دن میں ہی کھانا ہے. تو وہ ٹینشن ایک اس چیز کی بھی ہوتی ہوگی کہ یار میں نے کچھ پیسے لے کے یہاں سے محنت کر کے گھر پہ لے کے جانا ہے, میرے گھر پہ روزدار ہیں. اچھا, کوشچن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمیں گناہوں کی طرف جو ہے, ہم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے انسان ہیں, وہ سیم نفس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں یا سب جو ہے مختلف ہیں؟ کیا سب کا نفس جو ہے وہ گناہ پہ اکسائے گا یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس انسٹنکٹ کے ساتھ پیدا ہی نہیں ہوئے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ نفس کی 3 قسمیں. ایک نفس ان النفس لامارۃ بالسوء, جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے, تو یہ گناہوں پر برانگیختہ اور ابھارتا ہے. دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ, جب انسان اپنے نفس پر تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو یہ مطمئن, یہ ملامت کرنے والا بن جاتا ہے. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس گناہ پر یہ ملامت کرتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ 29واں پارہ سورۃ القیامہ ہے. اچھا, تیسری جو قسم ہے وہ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں ہے, نفس مطمئنہ. انسان جب اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کرتا ہے تو تب اس کا نفس مطمئنہ بنتا ہے کہ گناہ کا خیال اور داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ نیکیوں پر اور اللہ کی اطاعت پر مطمئن رہتا ہے. اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہر آدمی نفس کے بہکاوے میں اور اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے, نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یہ شیطان سے بھی کہا گیا ہے اور نفس سے بھی کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر کبھی بھی شیطان کا اور نفس کا زور اور بس نہیں چلے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, 9واں پارہ سورہ اعراف کا آخری رکوع. اگر شیطان کی طرف سے اٹیک ہو تو اس سے بچاؤ کا طریقہ اور تدبیر بتائی گئی ہیں. تذکروا, یہ فوراً اللہ کو یاد کرے. اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب اللہ اللہ ہے, ایک مطلب یہ زبان سے اللہ نہیں کہہ رہا. گناہ کا داعیہ پیدا ہوا, اللہ یاد آ گئے, گناہ چھوڑ دیا, اصل اللہ کا ذکر کرنے والا یہ ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ایک محفوظ قلعے میں پناہ لے لیتا ہے. شیطان کا داؤ اور نفس کی جو تباہکاریاں ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. زبردست, بہت شکریہ. ہمارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. آپ چاروں کا انشاءاللہ کل ایک نشست ہوگی اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. لیکن میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گرین چینل سے, گرین انٹرٹینمنٹ سے, کہ جو ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہے نا, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور پرولونگ کیا جائے اور اس کی جو ٹائمنگ ہو وہ کم سے کم 45 منٹس کی تو ہونی چاہیے, کیونکہ میرے بھی ذہنوں میں بہت سارے سوالات چل رہے ہیں اور آئی ایم شیور جو لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بڑھایا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. رمضان ایک بار پھر مبارک. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ.